वेलकम बैक नाजरीन, हम सैयद यासर अब्बास शहीद के फादर से बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले। अब मेरे साथ मौजूद हैं उनकी बड़ी बहन। उनसे पूछते हैं कि बीइंग ब्रदर वो कैसे थे यासर अब्बास, और उनके अज़ाइम क्या थे, वो किस तरह से ख्वाब देखते थे, और वो किस तरह से शहादत को जो है वो समझते थे कि उनके नसीब में आएगी, जिस तरह से उनके फादर ने जिक्र किया कि वो पहले से शायद शहादत के मुतमन्नी थे। जी वालेकुम सलाम। बताइए। भाई तो वो इतना अमेजिंग था कि मैं अब दोस्त लोगों के रिलेशनशिप देखती हूँ और फिर उसके बाद ज़्यादा फील होता है कि वो इतना अच्छा भाई था जो अब वैसे है ही नहीं शायद लोग। वैसे तो सारी बहनों को लगता है कि हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। हर तरह हेल्पफुल, हर चीज़ को इतना मैनेज करता था और इतने अच्छे मशवरे देता था। कभी कोई चीज़ बताओ या कोई बच्चों के वो स्कूल का हो या कोई मैं उससे बात करूं तो बहुत अच्छे आइडियाज़ देता था कि इस तरह मैनेज कर लो, इस तरह मैनेज कर लो। आपको कभी ऐसा लगा ज़िंदगी में जिस तरह से आपने लाइफ गुजारी कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा, शहीद हो जाएगा, कभी इस तरह से कभी सोचा हो आपने? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं था पहले। अब सोचते हैं कि अगर तब कभी सोचा होता तो पता नहीं क्या फीलिंग होती, पता तो नहीं होता इंसान को कि क्या होना है, लेकिन बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। पता नहीं क्या क्या प्लान्स बनाए हुए थे इसकी शादी के और वो सब, तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इतनी अर्ली एज में। शायद थोड़ा मैच्योरिटी के होते, हम मैच्योर होते और थोड़ा वो भी ज़रा अभी जाता आगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही स्टार्ट था ना उसका। तो अभी तो फिलहाल ये था कि अभी बैचलर किया है तो अब चलो शादी होगी तो फिर आगे फिर शायद कुछ माइंड बनता, लेकिन अभी बिल्कुल भी माइंड नहीं था इस तरह का। अच्छा, उनकी जब आपको शहादत की खबर मिली, आपका पहला रिएक्शन जो था वो क्या था? मुझे थोड़ा लेट बताया था, मुझे काफ़ी बल्कि फजर के टाइम पे मुझे बताया था। तो मुझे ये कहा था कि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ऑपरेशन हो रहा है, इंजरी काफ़ी डीप है। तो मैंने कहा इतने घंटे हो गए हैं तो कितना लंबा ऑपरेशन है, कितनी ही देर हो गई है, ऑलमोस्ट 11:30 से सुबह 4:30-5 बज गए। तो ये मुझे कह रहे हैं ICU में है, जब भी बताएंगे डॉक्टर बताएंगे। तो वो इतना लेट बताया, उस वक्त तक सबको पता चल गया था, तो सब कोई मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा था। तो मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा कि मुझे बता दें क्या बात है, मुझे बता क्यों नहीं रहे, नहीं वो हॉस्पिटल बात हुई है, वो ये कह रहे हैं। तो जब एकदम तो कुछ समझ ही नहीं आई थी, और पूरा दिन तक तो मैं यही सोचती रही कि मैं इतनी होपफुल हो गई थी कि था कि शायद ऐसे ही कह रहे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक बातें इस तरह मुझे था कि अगर हॉस्पिटल में है और ऑपरेशन इतना लंबा हो रहा है तो फिर ज़रूर होपफुल होगा सब कुछ। जी अच्छा, देखिए नाज़रीन, बहन है, ज़ाहिर है बात नहीं हो पा रही उनसे, लेकिन हमने तो यासर अब्बास की शहादत, वो शहीद जिंदा होता है, उसकी शहादत पे बात करते रहना है ताकि इस मुल्क के जवानों को ये जज्बा जो है शहादत का, जो हमारा ईमान है वो उनमें जिंदा रहे, और हमारे जवान जो हैं अपने मुल्क की हिफाजत करते रहें, और हमें भी इन तमाम मामलात पे रहना है। और मैं साथ ये भी बात करूंगा कि जब आपको पता चल गया कि आपका भाई इस वतन पे कुर्बान हो गया है, तो फिर आपने क्या सोचा? क्या आपके दिल में कभी आया कि काश ऐसा ना होता, या अगर हुआ है तो आप कैसा फील करती हैं? नहीं, ये तो नहीं सोचा कि ऐसा ना होता, लेकिन उसकी एब्सेंस तो फील होती है कि दिल करता है कि वो हमारे पास होता, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो वतन पे कुर्बान होता। फिर ये तो मुझे सोच के बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि उसने वो किया जो उसने सोचा था। कि जब वो अर्ली स्टेजेस पे था तो उसे शौक था बड़ा निशाने हैदर के, जो स्कूल में टेबलोज वगैरह होते थे, तो वो बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ता था कि किसको किस बात पे उसने क्या किया तो निशाने हैदर मिला। फिर उसके बाद जब वो पढ़ रहा था रसालपुर में, तो उसने एक जो नज़म है, माँ तेरा बेटा है, तेरे बेटे की लाश आई है, वो बड़ी खूबसूरत एक नज़म है, तो वो उसने अपने लैपटॉप में डाउनलोड की हुई थी। किसी कैप्टन के जनाजे को दिखाया था, बड़ा ही झंडे में जनाजा लिपटा हुआ है और वो सलूट जिस तरह वो कर रहे हैं, तो वो पूरी एक वीडियो उसने डाउनलोड की हुई थी।
تو وہ اپنے اس نے اس کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا جنازہ ایسا ہو. تو جو اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ تصویر، جب ہم نے وہ لیپ ٹاپ کھول کے اس کی وہ چیزیں دیکھی تو میں نے کہا اس کا جنازہ تو اس سے بھی پتہ نہیں کتنا زیادہ اچھا تھا. جو اس کو سلامی دی گئی اور جو رش اور جو لوگ ایک دم آ گئے، تو میں نے کہا وہ جو چاہتا تھا اس کو پتہ نہیں اس سے بھی کئی گنا اونچے درجات ملے. اپنے بھائی پہ فخر ہوتا ہے؟ ہاں فخر ہوتا ہے، بہت فخر ہوتا ہے. مجھے کبھی فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں. وہ ان ٹچ رہتا ہے ہم سے. آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی بھائی دیا تو وہ بھی وطن پہ قربان ہو گیا. کبھی ایسا سوچا ہو کہ کوئی موقع آیا ہو کہ کاش آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا؟ ظاہر ہے زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں. ویسے تو ہم ہر وقت ہی لگتا ہے جب سب فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو، کزنز آئے ہوں یا ہم سب خود ملیں، کوئی برتھ ڈے ہو کسی کی، تو فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا. لیکن پھر لگتا ہے کہ ہاں وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، وہ زیادہ قریب ہے اب ہم سے. پہلے تو کہیں دور پوسٹنگ تھی تو دور تھا، اب زیادہ قریب ہو گیا ہے. اور پھر اس چیز پہ بلیو اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور اس یقین زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہم جب مریں گے تو اس کی تیاری زیادہ اچھی کر لیں جی. زندہ رہنے کے بجائے جو ہم ادھر لگے ہوئے اپنے بھاگ دوڑ میں، تو یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کی شروع ہوئی ہے اب. اچھا، آپ جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت تھوڑی دیر پہلے آپ کی بات کانفرنس کال پہ آپ کی ہو رہی تھی، آپ کے فادر نے بتایا، تو آخری جو ان کی آپ کے ساتھ بات ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ کیا بات تھی؟ کچھ خاص باتیں تو نہیں تھی، جرنلی بات کر رہے تھے. لیکن جب اس نے کہا کہ بلاسٹ کی آواز آئی، ایک آئی اور پھر 2-4 سیکنڈز کے بعد ہی یا 10 سیکنڈ کے بعد ایک اور آئی، تو اس نے کہا کہ بس میں جا رہا ہوں. تو مجھے اب کافی سارے لوگ کہتے ہیں تم نے اسے روکا کیوں نہیں جب تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ بلاسٹ ہوا ہے؟ اور تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے کہا میں نے یہ بات سوچی نہیں کہ میں نے اسے روکنا ہے. میں تو اسے کہا ہاں جاؤ کوئی بات نہیں، ہم رات کو جب بھی فارغ ہونا 4-5 بجے جب بھی، تو میں تمہیں تب فون کر لوں گی، میں جاگ رہی ہوں گی. کیونکہ ٹی وی آن کر لیا تھا، پتہ چل گیا. تو میں نے کہا میں انتظار کری تھی کہ وہ کیا ریئیکٹ کر رہا ہوگا، خبریں آ رہی، تو یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا سیکیورٹی کولیپس ہو سکتا ہے اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے نا انسان کے مائنڈ میں کہ اگر کہیں پہ اٹیک ہوا ہے تو فوراً لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور فائٹ بیک کریں گے. تو اس طرف سے تو فائٹ بیک تھا ہی کوئی نہیں جی. یہ چیز تو بعد میں پتا چلی نا جب ختم ہو گیا سب کچھ. تو اس ٹائم پہ دیکھنے میں لگ رہا تھا، میں نے کہا چلو فائٹ بیک کریں گے تو ایک بڑا اچھی کوئی پتا چلے گا جی پاکستان نیوی نے یہ، وہ بہادر نے یہ کیا. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا، لیکن بعد میں کچھ اور تھا. تو بالکل پھر وہ فیل ہوا کہ ہر ایک نہیں کھڑا ہو جاتا اور ہر ایک آل دو اوتھ لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے ہیں. ورنہ آج کرپشن ختم ہو جاتی ہے اگر جب ہم اپنا اوتھ سیریمنی پہ اگر واقعی ٹرسٹ کرتے ہوتے ہیں اور اس کو واقعی پروو کرتے ہیں کہ ہم نے کیا. جی یہ تھی ان کی بڑی بہن. اب میں ان سے چھوٹی جو بہن ہے ان سے آپ کی بات کرواؤں گا. جی یاسر عباس شہید کی چھوٹی بہن میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی ہیں اور جب ان کے بھائی شہید ہوئے، جب ان کو پتہ چلا تو ان کے کیا جذبات تھے. جی کوشچن جی آپ بتائیں اپنے بھائی کے بارے میں، کچھ بھی بتائیں. یاسر کے ساتھ ہم ساری بہنیں بہت کلوز تھیں اور کبھی ہمارے مطلب اس طرح نہیں ہوا کہ وہ بھائی ہے ہم بہنیں ہیں تو کچھ ڈفرینسز ہوں. وہی اگر اس نے کہیں جانا ہے تو ہمیں ساتھ لے کے جانا، مطلب وہ دوستوں سے زیادہ ہم فیملی کو، بہنوں کو پریفرنس دیتا تھا. اور اگر ہمیں بھی کہیں جانا آنا ہے کسی دوست کے پاس یہ وہ، تو وہ ہمیں کنوینس لے کے جانا آنا چھوڑنا، مطلب اس طرح بہت ہیلپ فل تھا بہت زیادہ. ورنہ بھائی میں نے دیکھا ہے اس طرح نہیں ہوتے، یا بہنوں کو ہوتا ہے بہنوں کو گھر میں بٹھا دیا خود باہر پھر لیے، اس طرح کی نیچر نہیں تھی اس کی. دوسرا یہ کہ جب ہم 22 مئی کی رات تھی اور روٹین میں ہم بہنیں جو تھے وہ کیونکہ سنڈے تھا تو ہم ویکینڈ پہ امی ماما بابا کی طرف آ جاتے تھے ادھر، اور اپنے گھر واپس ہم رات اپنے گھر چلے گئے. اور اس کے بعد یہی خبر سنی، ہم تقریباً سونے کے لیے لیٹ چکی میں. تو
موبائل پہ میسج آیا کہ اس طرح ہوا ہے, تو میرے ذہن میری کیونکہ بات نہیں ہوئی تھی اس سے, تو مجھے آن ڈیوٹی ہونے کا معلوم نہیں تھا, میرا خیال میں وہ اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ ڈیوٹی پہ ہے, ماما سے بات ہوئی, تو کیونکہ جو فادر ہیں انہیں فوراً انفارم ہو چکا تھا, وہ خود ڈاکٹر ہیں اور کیونکہ وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح جانتے تو انہیں پتہ تھا. انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ اس کو ٹانگ پہ گولی لگی ہے. بس یہ خبر ہی سنی تھی کہ ہم اپنے گھر سے نکلی اور ادھر آنے لگی. لیکن جب میں گھر میں انٹر ہوئی اور میں نے بابا کا جو ایکسپریشن دیکھا نا, تو کیونکہ ہم نے اپنی ساری لائف میں انہیں اتنا کمپوز دیکھا, بابا بہت کمپوزڈ پرسنالٹی ہے ان کی, نہ وہ ظاہر کرتے ہیں کچھ, تو ان کی شکل سے نا وہ میں نے ایک وہ جو پرسیپشن تھی میری وہ یہ تھی کہ نہیں کچھ کوئی بہت بڑا لاس ہے. اور میں نے انہیں 2-3 دفعہ کہا کہ آپ مجھے بتائیں, مجھے پتہ ہے, آپ بتائیں, مطلب کیونکہ وہ اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو تم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا. مجھے پھر اکیلے میں بابا لے کے گئے, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ اب ماما کو, بڑی بہن کو, چھوٹی بہن کو بتانا ہے اور آہستہ آہستہ بتانا ہے. تو وہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ آپ کو ایک بات پتہ بھی ہے اور اتنی بڑی چیز ہے, اتنا ایسی خبر ہے جو آپ نے اگلے کو کنوے کرنی ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کا سمجھ نہیں بعد میں, خیر یہ چیزیں تو بہت بعد میں, ہمیں 2 ہفتے بعد اس کی بہادری کے جو چیزیں تھیں وہ کھلی, تو حوصلہ آتا گیا. وقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ وونڈز ہیل ہو جاتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ فیل شروع ہو گئی. جیسے اب اگر سال ہو گیا تو فیلنگ اور زیادہ ہو گئی کہ 1 سال بعد یہ ہو چکا ہوتا. وہ اس نے چائنا جانا تھا, اس نے انگلینڈ جانا تھا, وہ سب کچھ وہ سب وقت گزرا ہوتا تو اور زیادہ اچھا اس کا کیریئر ہوتا. تو وقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو زخم ہے نا وہ بھرتے نہیں ہیں, وہ شاید بڑھ جاتے ہیں. جی اچھا, آپ نے قربان کیا, آپ نے ان کی پوری بتائی, زندگی کا ان کا یادگار واقعہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا جو آپ بتانا چاہیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یاسر اور میں نے, ہمارا ایج گروپ ایسا تھا کہ ہم دونوں اسکولنگ ہماری اکٹھے ہوئی. جب اس نے وہ میٹرک میں تھا تو میں اس 7th 8th میں تھی. ہم لوگ ساتھ جاتے آتے تھے. چھوٹی بہن زیادہ چھوٹی تھی اور بڑی بہن کالج میں جاتی تھی, اس لیے تو ہم دونوں جانا آنا ہوتا. تو اس کے ٹیچرز وغیرہ کہتے تھے کہ تمہیں ہیڈ بوائے بنانا ہے, اور وہ اس چیز پہ ہوتا تھا کہ میں نے ہیڈ بوائے نہیں بننا, میرے پہ رسپانسبلٹیز جب ڈال دیں گے تو میری اسٹڈیز ڈسٹرب ہوں گی, مجھے نہیں بننا. وہ ہمیشہ ریپیل کرتا تھا. ایک دفعہ اس کو زبردستی بنا دیا کہ آپ 1 مہینے کے لیے آپ ہی ہیں ہیڈ بوائے. تو میں اپنی لائن میں کھڑی ہوئی تھی, اسمبلی کا ٹائم تھا, وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو لائن میں ایک بچے ہی آگے والے بچے کو مار رہا تھا. تو اس نے فوراً پیچھے شکایت لگائی کہ اس نے کہا بھائی یہ مجھے مار رہا ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, تم بھی اسے مارو. تو میں نے گھر آ کے فوراً بتایا بابا کو. میں نے کہا یہ بالکل اچھا ہیڈ بوائے نہیں ہے, یہ تو بچوں کو لڑوا. کہتے ہیں میں نے ہیڈ بوائے بننا, مطلب اس کو تھا میری اسٹڈیز نہ ڈسٹرب ہوں, میری اپنی جو پرسنل لائف ہے وہ نہ ڈسٹرب ہو. اگر مطلب اس کو وہ شوق نہیں تھا کہ بیجز لگے ہوں تو جی جیسے اسکول میں بچوں کو ہوتا ہے. اس کا ایم ہی کچھ اور تھا. ہمیشہ ماموں سے کہتی تھی کہ یار تم اتنے نمبر لو میٹرک میں, فرسٹ ایئر میں, تم اتنا مطلب لائک ہو کہ تمہاری اخبار میں تصویر ہے. تو وہ کہتا تھا ہاں آئے گی, مطلب وہ اس بات کو رفع دفع کرتا تھا. لیکن اب اس کی اخباروں میں, میگزینوں میں, انٹرنیٹ پہ, گوگل پہ, ہر جگہ اس کی تصویر ہے. جی ہر جگہ تصویر ہے. قوم کے لیے جو قربانی اپنی دیتے ہیں قوم کبھی بھلا نہیں پاتی. اور میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کا تو یہ پرانا شعار ہے, پرانا دستور ہے. شہید بھی ہوتے ہیں اور اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ان سے جو چھوٹی بہن ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, کچھ زیادہ چھوٹی ہیں, وہ کتنی لاڈلی تھی یاسر کی, یاسر ان سے کیسے پیار کرتے تھے, ان سے پوچھتے ہیں.